मुसलमान दोस्त ज्वाइन नहीं करें खुदारा, ये रूल है। गोकू भाई हैं शायद, ये मेरे ख्याल से नॉन मुस्लिम है। जी भाई। हेलो हेलो, नॉन मुस्लिम है भाई? हाँ नॉन कैसे मुस्लिम आप? खैरियत? मैं ठीक भाई, आप सुनाए खैरियत से हैं? हाँ कह रहे भाई हाँ भाई, आपका क्या बैकग्राउंड है गोकू भाई? मैं मैं अमृतधारी हूँ, सिख। अच्छा अच्छा अच्छा, सिख भाई हैं। हाँ, अच्छा, कौन से इलाके से हैं अगर बताना चाहें तो? वेस्ट बंगाल। ओह वाह, वेस्ट बंगाल, उधर तक सिख भाई हैं। गुड। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। क्या कहेंगे भाई आप? क्वेश्चन आंसर सेशन यही इसलिए जुड़ा है, कोई सवाल है, डाउट है? डाउट हो गया है यानी, एक ऐसा डाउट आया है अ, जिसमें अगर वो डाउट क्लियर हो जाए तो आप इस्लाम कबूल कर लेंगे, ऐसा डाउट है? हम भी तो मानते हैं ना अल्लाह पे, एक एक वन गॉड पे, तो इसमें फर्क क्या है वही तो समझ नहीं आ रहा। हम भी नहीं तो आपका, मानते हैं हाँ ना। ठीक है, ठीक है, आप मानते हैं। हमारा गुरु ग्रंथ साहिब में तो अल्लाह का भी नाम है, हाँ तो इसमें बिल्कुल। फर्क क्या है? हम भी तो एक ही गॉड पे मानते हैं, मूर्ति पूजा नहीं मानते। गुड गुड गुड। मांस खाते हैं आप? हाँ, झटका। अच्छा, झटका खाते हैं आप, ठीक है, ओके चले। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या आपकी कंफ्यूजन क्या है, पूछें आप, मैं बता सका तो जरूर बताऊंगा। क्या डाउट है आपका अरे भाई? अपोस्टेसी को लेकर कि इस्लाम में क्यों है ऐसा लॉ? नहीं क्या, नहीं क्या ऐसा लॉ क्या है, क्या आपको आपत्ति क्या है? अपोस्टेसी का लॉ मतलब है क्या, पहले तो ये बताएं जरा, जो आपको लगता है कि ये क्यों है, ऐसा क्या लॉ है? अपोस्टेसी का लॉ है, मतलब अ, कोई धर्म को छोड़ दे तो उसको मार देना जायज है, ऐसा ही? हाँ, ये किधर है? ये जो आपने बात बोली है ना कि कोई अपने दीन को छोड़ दे तो उसको मार दो, हाँ हाँ, हाँ ये किधर है? ये सही बुखारी। हाँ ऐसे, एक मिनट खोलता हूँ, रुके जरा, एक मिनट। सही बुखारी हदीस नंबर? हदीस नंबर नहीं मालूम भाई। ओहो, वो वाली तो नहीं है, मम बद्दल दीनहु फक्तुलूहु, वही है ना? हाँ, whoever changes his religion kill him। हाँ वही है, वही है, मम बद्दल दीनहु फक्तुलूहु, ऐसा ही है, अरबी नहीं आती भाई। वही है ना? whoever changes his religion kill him, राइट, वही है ना? हाँ हाँ, ओके। यार खतरनाक यार, आप तो पूरा बड़ा रेफरेंस दिया है और मुझे भी डाउट डाल दिया। एक मिनट मैं जरा, एक मिनट मैं गिल गया, एक मिनट भाई, एक मिनट। ओए होए या अल्लाह, ये तो बड़ा खतरनाक सवाल भाई ले आया और मुझे तो मसला पड़ जाएगा, कैसे हल करूं? मुसलमान तो कैसे इसको घुमाऊं, जलेबी कैसे बनाऊं? जलेबी बड़ी मुश्किल से इधर बनेगी। इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़, इंग्लिश पढ़ लेते हैं आप? हाँ इंग्लिश पढ़ लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। एक में मुझे जलेबी बनाने दीजिएगा थोड़ा सा। एक मिनट जरा। ओहो, काम खराब हो गया। ओके, रुकिएगा जरा प्यारे भाई। भाई ये भाई पढ़िएगा, ये जरा पढ़िएगा ये। Indeed, those who disbelieve after having accepted fate and advance
further in their disbelief, their repentance will never be accepted, and it is they who are astray, ठीक है, who are the astray. हाँ, हाँ आगे ये भी पढ़िएगा। those ओहो, who ये एक्स मुस्लिम disbelieve को पीछे से and चुप कराएं यार, ये एक्स मुस्लिम को तो चुप कराएं पीछे से। गली के है भाई, मैं ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ। हाँ, उनको एक्स मुस्लिम्स को उधर पीछे जो भौंके उनको बोलो जल्दी से चुप हो जाओ, नहीं तो गुलफाम आ जाएगा, विशान भी आ जाएगा, उनको बोलो। नहीं, असल में छत पे हूँ ना, तो ये हाँ रात में इधर रास्ता गली मली हाँ मोहल्ला सब हो जाता है साइलेंट, तो ये कुत्ते भौंकने स्टार्ट होते हैं। हाँ, उनको बोलो बाद में फिर तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगी। हाँ, पढ़ता हूँ भाई। हाँ ठीक है। Those who disbelieved and died as disbelievers, an earth full of gold will never be accepted from any one of them, even if he offers it for his freedom. For them हम्म, is a painful punishment, and they do not have any हम्म, aids. हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब आप, मुझे नहीं पता आपको समझ आई है कि नहीं आई, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ एक चीज है, अरबी आपको आती नहीं है, मुझे दुख है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इन्नल्लज़ीना कफरू बादा ईमानिहिम, ओए होए होए ओए होए होए, ओ यार म्यूट करो भाई, म्यूट करो, म्यूट करो भाई, म्यूट करो, म्यूट करो भाई, म्यूट करो। अच्छा, इन्नल्लज़ीना कफरू बादा ईमानिहिम सुम्मज़दादू कुफरा लन तुक़बल तौबतुहुम उलाइका हुमुद्दल्लून, ठीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वो लोग जिन लोगों ने कुफर किया, यानी कि काफिर बन गए, बादा ईमानिहिम, अपने ईमान के बाद, यानी मोमिन मुस्लिम होने के बाद वो दोबारा काफिर बन गए, फिर अपने कुफर में बढ़ गए, उनकी तौबा कबूल नहीं होगी, ये वो जालिम लोग हैं। और इस हालत में कि वो मर जाएं, वो काफिर हों, उनसे भी तौबा कबूल नहीं होगी, चाहे वो जमीन को सोने से भर दें, फिदिया दें, नहीं कबूल होगी, ठीक है। इससे एक चीज पता चली कि दो किस्म के लोग होंगे, एक हैं वो काफिर जो ईमान लेके आए और ईमान लेने के बाद फिर काफिर हो गए, मगर अपने कुफर में, अपनी बगावत में, अपनी ज्यादती में, अपने जुल्म में नहीं बढ़े, बल्कि उन्होंने एक ऐसी जिंदगी गुजारी जो जिंदगी नॉन एक्टिव जिंदगी है। इसकी मिसाल मैं आपको अभी देता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। आगे एक और आयत मैं आपको दिखाना चाहता हूं, रुके जरा, एक और दिखाते हैं। ये हो गई एक आयत, नहीं जी, ये भी तर्जुमा प्यारे भाई आपने गोकू भाई पढ़ना है, फिर मैं आपको एक और तरीके से जलेबी बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको पहले एक जलेबी खिलाई, अभी मैं आपको ये रसगुल्ला खिलाने लगा हूं। जी भाई, ये पढ़िएगा। Indeed, those who believe, then disbelieve, and then again believe, and again disbelieve, and go further in their disbelief, Allah will never forgive them nor even guide them to the path. हाँ, अब मैंने आपसे सवाल पूछना है, अगर अपोस्टेसी की सजा वही है जो आप बता रहे हो, तो इंडीड दोज हु बिलीव देन डिसबिलीव देन अगेन बिलीव देन डिसबिलीव देन गो फर्दर डिसबिलीव। अब होना तो ये चाहिए कि आपने कहा है हर अपोस्टेट की सजा मौत है, तो अगर उसकी सजा मौत थी तो वो ईमान लाता है, फिर काफिर हो जाता है, फिर ईमान लाता है, फिर काफिर हो जाता है, ये क्या चक्कर है? यानी ईमान लाया मोमिन, फिर मुर्तद, फिर मोमिन, फिर मुर्तद, फिर मुर्तद। अब मकसद कहने का ये है कि इससे एक चीज इस आयत से पता चलती है, वो ये चीज पता चलती है कि हर मुर्तद की सजा मौत नहीं है, हर मुर्तद की सजा मौत नहीं है, फर्क है। एक वो मुर्तद होता है जो सिर्फ मुर्तद नहीं रहता बल्कि मुहारिब बनता है, कम्बैटर, यानी आपके खिलाफ
کانسپریسی کرتا ہے، ہیٹ سپیچ پھیلاتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، بلاسفیمی کرتا ہے، نفرت پھیلاتا ہے، اور ایک وہ مرتد ہے جس نے ارتداد کیا اور اپنی زندگی کے اندر بزی ہو گیا، اور اس کو کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے اس کے ساتھ. یہ فرق ہے. ہم بھی یہ فرق کرتے ہیں. ہم اسلام کی رولنگ کے مطابق، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی رولنگ کے مطابق، ایک اپوسٹیٹ وہ ہوتا ہے جس کو اسلام سے کوئی سوال ذہن میں آئے، اس نے پوری کوشش کی مگر اس کو سوال کا جواب نہیں مل سکا، اس نے کہا میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی، میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں چپ کر کے، وہ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. نہ وہ کانسپریسی کرتا ہے، نہ وہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف کسی قسم کا کوئی پلاننگ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی ریبل کھڑی کرتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے، چپ کر کے اپنی زندگی گزارے. مگر یاد رکھیں، کوئی بھی اسلام کا رول اسلامک اسٹیٹ سے ہٹ کر دیکھا نہیں جا سکتا. ایسا نہیں ہے کہ اسلام شریعہ کے نفاذ کی بات کرے اور اپنی اسٹیٹ کی بات نہ کرے، ٹھیک ہے نا، یہ فرق ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی بھی چور کو پکڑ کے اس کا ہاتھ کاٹ دے، اسی طرح کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی مرتد کو پکڑ کے اس کی گردن کاٹ دے، یہ بھی نہیں ہے. تو یہ فرق ہے. اسلامک اسٹیٹ میں جب ایک مرتد ہوگا اس کے سامنے دو رستے ہوں گے. ایک، وہ اپنی زندگی جیسے جینا چاہتا ہے جی سکتا ہے، اس میں اسٹیٹ ایک رول کرتی ہے، اس کو کہتی ہے ایکسپیل کر دیتی ہے، اس کو کہتی ہے یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ یہاں پر رول لگے گا اسلام کا، تم اسلام کو فالو نہیں کرتے، تم جا سکتے ہو. ایک آدمی کے لیے ایک اسٹیٹ اس کو لگتا ہے اس کے بیسک ہیومن رائٹ ہی نہیں دے رہی ہے، وہ وہاں نہیں رکے گا نا، وہ چلا جائے گا، اس کو صرف پیسے دیتی ہے. مگر ایک آدمی ہے جو اس اسلامک اسٹیٹ کے اندر رہ کر کانسپریسی بھی کرنا چاہتا ہے، اس کے خلاف بغاوت بھی کرنا چاہتا ہے. کوئی اسٹیٹ اپنے ریبل کو، اپنے باغی کو، اپنی جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کو خراب نہیں کرنے دیتی. یہ سمپل بات ہے. اب آ جاتے ہیں اس حدیث کے اوپر جو حدیث پیش کی گئی. تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اس حدیث کو سمجھا جائے گا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اب میں وہ حدیث اوپن کرنے لگا جو آپ نے کہی تھی. ایک بار پہلے بھی میں نے اس حدیث کے اوپر بات کی تھی، اسلامک اویکننگ کے اوپر، ٹھیک ہے. میں اس کو دوبارہ ڈسکس کرتا ہوں. ایک منٹ رکنا ذرا. یہ والی بخاری کی حدیث ہے، یہ میں اوپن کر، ایک منٹ، یہ نہیں، سوری، یہ نہیں تھی، یہاں سے کرتا ہوں. صحیح بخاری کی نکال لیتے ہیں. ویسے سنن نسائی میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، تو اس کو نکال لیتے ہیں. اچھا، اس کو کرتے ہیں کلوز اور اس کو کرتے ہیں اوپن، تاکہ وہ حدیث میں آپ کو سمجھا سکوں. یہ حدیث ہے جی، جو بھائی کہہ رہے تھے نا بخاری کی، وہ یہ حدیث ہے دوستو، 6922 بخاری کی، ٹھیک ہے. یہ والا جملہ بول رہے تھے گوکو بھائی، whoever change his Islamic religion then kill him. یہ جملہ تھا جو بھائی کہہ رہے تھے گوکو بھائی. یہ حدیث ہے بخاری کی 6922. اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد تفسیر کرتے ہیں. اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ زنادقہ، یہ بریکٹ میں لکھا ہے ایتھیسٹ، were brought to Ali رضی اللہ عنہ and he burnt them. The news of this event reached Ibn Abbas who said, if I had been in his place, I would not have burnt them as Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam forbade it, saying, do not punish anybody with Allah's punishment. I would have killed them according to the statement of Allah's Messenger, whoever changed his Islamic religion, then kill him. یعنی کہ جملہ ابن عباس نے ایک موقع پر بولا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، صحیح بخاری میں فتح الباری کی اگر آپ یہ حدیث نکالیں گے نا، میں آپ کو شارٹ میں بتا رہا ہوں، تو آپ کو ایک واقعہ ملے گا کہ شام کے قریب کچھ لوگ تھے جنہوں نے مسلمان خود کو کہتے ہوئے اسلام کے خلاف ایک تعلیم شروع کی تھی کہ بت بنا کے پوجنا شروع کیے تھے. ایون حضرت علی کو بھی ایک بت بنا کے پوجنا شروع کر دیا تھا، حضرت علی کو. میرا ماننا یہ ہے بدل دین میں اور ارتداد میں فرق ہے. میں نقطہ سمجھانے لگا ہوں، کاش کہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ جو عربی تھوڑا سا جانتے ہیں، مگر نان مسلم جو ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے شاید مشکل ہو تھوڑی سی. میں نے کیوں کہا تھا کہ وہ ورڈ مجھے دکھائیں. یہ ورڈ ہے مم بدل دینہ فقتلوہ. بدل، ایک منٹ غور کرنا، عربی زبان میں اپوسٹیٹ کہتے ہیں مرتد کو. عربی ورڈ ہے ارتد یرتد ارتداد. اپوسٹیسی کے لیے ورڈ ہوتا ہے ارتداد.
اگر یہ حدیث مرتد کے لیے ہوتی تو یہاں یہ کیوں آ رہا ہے من بدل دینہ، یہاں آنا چاہیے تھا من یرتد دینہ یا من ارتد دینہ فقتلوہ، ارتد یرتد، جیسے قرآن میں آیا ہے، قرآن میں مختلف مقام پر آیا ہے ارتداد کے لیے یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے حتی یرتد ملہ، یہاں تک کہ آپ مرتد ہو کر ان کے دین پر چلے. مرتد، مرتد کہتے ہیں، ایک غور سے سننا فرق، مرتد کہتے ہیں ایک انڈیویجول کا اپنی آئیڈیالوجی کو چینج کرنا، ایک انڈیویجول کا اپنی آئیڈیالوجی کو چینج کرنا از کالڈ ارتداد، اپوسٹیسی. بدل یبدلو، تبدیل کا مطلب ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرنا، سوسائٹی میں رول کو توڑنا اور غلط آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنا، زندیق. یہ فرق ہے. زندیق کہتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ورڈ ہے عربی زبان میں بھی، زنادقہ، زنادقہ، ٹھیک ہے. زنادق کہتے ہیں ایسے مرتد کو جو صرف اپنی آئیڈیالوجی چینج نہیں کرتا بلکہ پروپیگنڈا کھڑا کرتا ہے، ایک فوج کھڑی کرتا ہے مسلمانوں کے دین اسلام کو تبدیل کرنے کے لیے. من بدل دینہ. میں نے اس حدیث پر بڑا غور کیا اور نتیجے پر پہنچا کہ اس کے الفاظ یہ عام ہیں، تو یہ الفاظ یہ تو جینرک سٹیٹمنٹ ہے، اس میں تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کا سٹیٹس کیا یہ ہو. اس وقت مجھے پتا چلا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ جو جملے بولے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ جس کانٹیکسٹ کے اندر بولے گئے ہیں نا، وہ کانٹیکسٹ فیصلہ کرے گا کہ یہ جملے کیا ہیں، کس کانٹیکسٹ میں بولے گئے ہیں. تو ناؤ دیر از اے ڈفرنس، ایک ہے مرتد اور ایک ہے دین کو تبدیل کر دینے والا. یہاں کہیں بھی یہ چیز مینشن نہیں ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو مرتد کر دے تو اس کو قتل کر دو، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے دین کو تبدیل کرے. کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ یہ پیچھے جو زنادقہ کا واقعہ ہے جن کو جلایا گیا تھا، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے اسلام کو مورتی پوجا بنا کر پیش کر کے لوگوں کو پروپیگیٹ کرنا شروع کر دیا. اور گیس واٹ، یہاں اگر آپ فتح الباری صحیح بخاری کی 6922 پڑھیں گے نا، تو فتح الباری کے اندر بھی مختلف مقامات پر اس طرح کے اور بھی طرق ہیں کئی. ابن حجر اسقلانی نے ایک واقعہ مینشن کیا ہے کہ ان شامی لوگوں کے اندر ایک بندہ پکڑا گیا تھا جس کا نام تھا، نام نہیں مجھے یاد، وہ تھا مسلمہ کذاب کا امبیسڈر. مسلمہ کذاب وہ شخص تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اور ایک پوری فوج کھڑی کر کے مسلمانوں کے خلاف سازش کی. ان کا ایک امبیسڈر تھا، وہ امبیسڈر بھی اس گروپ کا تھا زنادقہ کے. عبداللہ ابن مسعود کو جب پتا چلا نا اس میں شخص ہے، تو آپ نے اس کو قتل کر دیا، پکڑا، اور آپ نے، ظاہری بات ہے لیڈر تھے، آپ نے پکڑا اور آپ نے کہا یہ وہ شخص ہے. جب ان کے بندے مارے جا رہے تھے آپ نے کہا جو تو توبہ کریں گے وہ توبہ کر لیں، جو توبہ نہیں کرتے نا. تو ان میں سے ایک وہ شخص تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ اگر قاصد کا قتل الاؤ نہ ہوتا، سوری حرام نہ ہوتا، اور یہ نہ ہوتا کہ بھئی یہ امبیسڈر آیا اس کو سیف پیسج ہے لیگلی ہیومن رائٹ کے طور پر، تو میں تیری گردن اڑا دیتا. عبداللہ ابن مسعود نے کہا چونکہ آج یہ امبیسڈر نہیں ہے اور ایک جرم میں پکڑا گیا ہے، انہوں لمحہ پا دیو، انہوں نے اس کو وہاں لٹا دیا. تو یہ جو حدیث ہے، ایک تو آیت آپ کے سامنے پیش کی جو آیت بتاتی ہے کہ ہر مرتد کی سزا یہ نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی سزا ہے جو دین میں آپ سے جھگڑتے ہیں، تان کرتے ہیں. کفر میں ازدادو کفرا کا مطلب یہ ہے اپنے کفر کو پروپیگیٹ کرنا، اس کو فیول اپ کرنا، آگ لگانا. تو من بدل دینہ فقتلوہ، جو دین کو بدلے گا، جو اپنے دین کو تغیر اس میں تبدیلی پیدا کرے گا زنادقہ کے تھرو، یعنی زندیقیت کے تھرو، اس کو آپ قتل کر دو. یہ رول ہے. تو ہماری نظر میں ایسا مجرم اسٹیٹ کے خلاف کانسپریسی کر رہا ہے، ریبل ہو رہا ہے، کانسٹیٹیوشن کو توڑ رہا ہے، اس کا علاج بھائی، اور پیس اینڈ ہارمونی کو ڈسٹرب کر رہا ہے، اس کا علاج یہی ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ ہماری طرف سے انڈرسٹینڈنگ ہے. باقی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ لیں، پھر آگے بڑھیں گے پیارے بھائی. جی گوکو بھائی. میرے ہلو، خیال سے گوکو بھائی مائک، جی مائک میوٹ تھا. جی بھائی. مطلب یہ فتنہ فساد کے لیے، سیزن کے لیے ایسا ہے. میں اگر ہاں غلط نہیں ہوتی. نہیں نہیں، بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کتنا فساد کوئی پھیلائے گا اس کو روکنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو
ایک اور سوال ہے میرا جی بیٹا. تو یہ فور جو مطلب فور مذہب ہے اسلام میں، وہ کیا بولتا ہے اس کے اوپر؟ کون سا مذہب ہے؟ فور مطلب حنبلی، حنفی، جو فقہ ہے اس کے اوپر کیا؟ اچھا اچھا، وہ فور مذہب کیا بولتا ہے، وہ ٹائم پیریڈ کے ساتھ خاص تھا. فور، آپ نے ایک غور سے سننا ہے، جو فور اسکول آف تھاٹس ہیں، یہ فور اسکول آف تھاٹس ور این انٹرپریٹیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ جو ان دلائل کو، آیت کو، حدیث کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے تھے. وہ ایسے نہیں تھے کہ ان سے باہر آپ سوچ نہیں سکتے یا وہی آپ کو مان کر چلنے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ جس نے بھی آپ کو یہ بات بتائی غلط بتائی. مثال کے طور پر میں اگر یہاں بیٹھ کے بولتا ہوں نا کہ میں ان فور اسکول آف تھاٹ کو نہیں مانتا، تو کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم مسلمان نہیں ہو. مگر اگر میں یہ کہوں گا کہ میں آیت کو نہیں مانتا یا میں مطلقاً کسی بھی حدیث کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو وہ مجھے کہیں گے کہ تم مسلمان نہیں ہو. مگر اگر میں کسی بھی اسکول آف تھاٹ کو نہیں مانتا یا کسی لیول پہ اپنی انڈرسٹینڈنگ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ مجھے اسلام سے خارج نہیں کر سکتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک اوپین، مثال کے طور پہ آپ یہ کوشچن مجھ سے پوچھنے آئے ہو، اس لیے آپ نے ایک ورڈ غور کیا ہوگا، میں نے بولا تھا کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. اس کے پیچھے یہ ریزن تھی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہے، آپ اس کو دیکھ لو، مجھے کوئی دقت نہیں. مگر میری انڈرسٹینڈنگ میں نے ایک ایک چیز آیت سے اور حدیث کے ورڈ سے پیش کی ہے. اچھا، میں نے ترجمہ بھی نہیں پیش کیا. جو بخاری کی حدیث ہے نا، اس کے باب کا ترجمہ بھی پیش نہیں کیا. پتہ کیا لکھا ہوا؟ کتاب استطابت. چل میں دکھائی دیتا ہوں. میں یہ بھی کہہ سکتا تھا مگر میں نے نہیں کہا. دکھاتا ہوں جو حدیث آپ نے پیش کی ہے نا، اس کے اوپر چیپٹر پہ کیا لکھا ہوا ہے نام، میں دکھاتا ہوں، تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کسی کو سننے والے کو کہ یہ دیکھو چیپٹر کی طرف جا رہا ہے، حالانکہ چیپٹر کی طرف جانا محدثین کا کسی سوال کے جواب میں ہے. یہ دیکھیں، یہ چیپٹر، یہ حدیث ہے، سوری، یہ دیکھیں یہ حدیث ہے 6922 آپ کی اسکرین پہ آئی. یہ دیکھیں اس کا چیپٹر، کتاب استطابت المرتدین والمعاندین وقتالہم. ٹھیک ہے، استطابت المرتدین کیا مطلب ہوتا ہے؟ مرتد سے توبہ قبول کرنا. اے دیکھو، انہوں نے صرف اپوسٹل لکھ دیا ہے، مجھے نہیں پتا اپوسٹل صرف انہوں نے کیوں لکھا ہے، مگر اس کا مطلب ہوتا ہے استطابت المرتدین کا مطلب ہوتا ہے کسی اپوسٹیٹ کی توبہ کو حاصل کرنا، اس کو کہنا کہ توبہ کرو. تو توبہ تو تب بھی اسے کہا جائے گا کرو جب قبول کی جائے گی، توبہ قبول کی جائے گی، سمپل سی بات ہے. اچھا، کمال بات یہ ہے کہ اسی واقعے میں اگر، اوئے ہوئے کیا بات، سنیں ذرا غور، کمال چیک کریں. اگر اس واقعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اور سب مرتدوں کو مار دینا چاہیے، مزے کی بات بتاؤں، اسی واقعے میں حضرت علی نے ان لوگوں کو چھوڑا تھا جنہوں نے توبہ کی تھی اور ان کو مارا تھا جنہوں نے توبہ نہیں کی. اسی واقعے میں یہ جن میں مارا ہے، یہ کہنا یہ علی ہی برڈ دم، علی نے ان کو جلایا. اس واقعے کی ڈیٹیل میں اگر آپ سٹڈی کریں گے نا تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ حضرت علی نے گڑھا کھودا اور کہا میں تمہیں اس پہ پھینکنے لگاؤں، توبہ کر لو. ان میں سے کچھ نے توبہ کی، کچھ نے نہ کی. جنہوں نے توبہ کی حضرت علی نے کہا جاؤ. ان میں ایک شخص وہ تھا جس کو عبداللہ بن مسعود نے پکڑا کے، یہ وہ تھا کیونکہ وہ اس وقت بھی دوغلا پنتی کر رہا تھا. اور جو نہیں مانے حضرت علی نے ان کو آگ میں ڈلوایا اور جلا دیا. بعد میں انہوں نے کہا کہ بھائی ابن عباس کی بات ٹھیک ہے. خیر، تو یہ آپ کو یہ اگر چلے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں، یہ کرتے ہیں ہم ایسے، اس کو کرتا ہوں میں کاپی، ٹھیک ہے. جس طرح وہ ایک مرتد بھی سو کالڈ اپنی طرف ہے، تو وہ پیدائشی پادری کا بچہ ہے، تو یہ کر دیتے ہیں تاکہ یہ گلا بھی دور ہو جائے. یہ دیکھیں، ابھی دکھاتا ہوں میں آپ کو، کیونکہ وہاں سننا.com میں ٹرانسلیشن نہیں ہے نا، تو میں آپ کو گوگل ٹرانسلیٹ سے دکھایا تاکہ آپ کا دکھ بھی دور ہو جائے، جو گوگل ٹرانسلیٹ کو بڑا پیش کرتے ہیں نا یہ لوگ. یہ دیکھیں، وہ ورڈ کاپی جو میں نے کیا نا، استطابت المرتدین، اس کے انگلش ٹرانسلیشن پڑھیں، ریپینٹنس آف اپوسٹیٹس. ریپینٹنس، ہاں، کیا مطلب ہے ریپینٹنس کا گوکو بھائی؟ क्षमा कर देना. ہاں، چھما کر دینا. اگر اپوسٹیٹس کی چھما ہے ہی نہیں تو یہ چیپٹر باندھا ہوا ہے. پھر جو واقعہ آپ پیش کر رہے ہو جس میں لکھا ہے کہ whoever changed his religion kill him، اس میں کئی لوگوں کو معاف کر دیا گیا.
اس سے پتا چلا یہ بات غلط ہے. ہر ایک اپوسٹیٹ کی گردن نہیں اڑائی جاتی، بلکہ ایسے اپوسٹیٹ کو مارنے کا اسلامک اسٹیٹ میں، پھر کہوں اسلامک اسٹیٹ میں، کیونکہ اسلاموفوبیا اس قدر پھیل چکا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں مرتد کی سزا ہے کہ اس کو جو ہے وہ قتل کیا جائے، یعنی اگر مرتد کی، تو ان کو لگتا ہے کہ صرف ہر مرتد اپنے دن میں بھی سوچے گا مرتد ہو اس کو قتل کر دینا ہے، یہی اس کی سزا ہے، اور بھی یہ بندے کریں گے. ایسا نہیں، بندہ کوئی سزا نہیں دیتا، ریاست سے. اب دیکھو حضرت علی خلیفہ تھے اس وقت، لیڈر تھے، انہوں نے سزا دی. سمپل سی بات کہ میں نے یہ گوگل ٹرانسلیٹ سے بھی دکھا دیا، اسی حدیث کا چیپٹر بتا رہا ہے کہ ریپینٹنس کی بات ہو رہی ہے، یہ ہر مرتد کی بات نہیں ہے. تو من بدل دینہ کا بھی میں نے آپ کو لنگوسٹیکلی سمجھا دیا. آیت پیش کی جس میں بتاتے ہیں کہ کفروا آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، کہ پہلے ایمان لاتے ہیں پھر مرتد ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر مرتد ہو گئے. اگر مرتد کی سزا موت ہے تو وہ دوبارہ ایمان کیسے لا سکتا ہے؟ اس کی سزا تو موت ہے، وہ تو مارا جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے پیارے بھائی. بالکل روکو بھائی، آپ کی بات صحیح ہے. تھینک یو جی. اور کچھ؟ نہیں ایک حدیث کو پڑھنے کے لیے کیا اس کے کامنٹری کو سمجھنا ضروری ہے؟ اسکالرلی کامنٹری اس کے بنا دیکھیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ہے کسی حدیث کی ایسی کمنٹری، آپ کو میں فرق بتاتا ہوں. ایک ہے کمنٹری، ایک ہے کسی اسکالر کی انٹرپریٹیشن. یہ دو طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں.